अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब की बात कर लें, रावी, सतलुज, तीनों दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बस्तियां खाली करा ली गई हैं, इलाके खाली करा लिए गए। दरिया के आसपास जो किनारे पर जो आबादियां थी, जो मकान थे, जो डेरे थे, सब खाली करा लिए गए हैं। जानवर बह गए हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं, जो झुग्गियां थी वो तबाह हो रही हैं। तकरीबन 2 लाख से जायद अफराद को इस इलाके से निकाल लिया गया है। दरियाओं का जो पानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया से पानी मुसलसल आ रहा है। चनाब में अगरचे पानी की सतह इंडिया से कम हुई है, लेकिन रावी और सतलुज में अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। इस वक्त खानकी से कादराबाद के दरमियान का जो इलाका है, यहां पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब का जो सुपर फ्लड का खतरा है, यानी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्योंकि सतलुज में, रावी में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दोनों में तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी मुसलसल ट्रैवल कर रहा है पंजनद की जानिब। दूसरी जानिब 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी दरिया चनाब में पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। अगर ये तीनों रेले पंजनद के मुकाम पर आपस में मिलते हैं तो ये तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का रेला बनने का खतरा मौजूद है, और 10 लाख क्यूसिक का रेला इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला होगा। दूसरी जानिब ये पंजनद का दरिया जो है ये दरिया सिंध में जाकर आगे मिलता है, और दरिया सिंध में इस वक्त 3 लाख क्यूसिक का रेला मुसलसल अपनी जो सतह मेंटेन किए हुए। तो अगर ये 10 लाख का रेला और वो 2.5 से 3 लाख का रेला अगर मिलता है तो एक बहुत बड़ा रेला बनने का खतरा है, और गुड्डू और सखर के मुकाम पर शदीद तरीन सैलाब आ सकता है। सैलाब का खदशा मौजूद है। अगर हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, अगर बंद नहीं तोड़े गए, अगर इन दरियाओं के पानी को गैर आबाद इलाकों में छोड़ा ना गया, तो गुड्डू और सखर की तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो 13 लाख क्यूसेक के पानी को बर्दाश्त कर सकें या मैनेज कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। पंजाब के अंदर इस बार जो खड़ी फसलें हैं वो हजारों एकड़ पर तबाह हो चुकी हैं, और अब भी खतरा मौजूद है कि जो चनाब का पानी जो उसमें 9.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो खानकी और कादराबाद के दरमियान आ रहा है, तो ये जंग और उसके आसपास के इलाकों को शदीद तरीन मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा अगर झेलम की बात करें तो झेलम के अंदर जो है पानी की सतह अब भी कंट्रोल में है, क्योंकि जो मंगला डैम है वो अभी तक पूरी तरह नहीं भर सका। तकरीबन 80% मंगला डैम भरा है और 20% खाली है। तो झेलम के अंदर जितना भी पानी आ रहा है वो मंगला डैम को भरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत मामूली पानी जो है वो दरिया झेलम में छोड़ा जा रहा है। झंग के मुकाम पर चनाब और झेलम आपस में मिलते हैं, तो इसलिए झेलम का पानी जो है वो कोई खास इंपैक्ट जो है सैलाब में क्रिएट नहीं कर रहा। ये बहुत अहम मालूमात है। आबादियां जो है जो झंग से लेकर, जो खानकी से लेकर, जो कादराबाद से लेकर, जो पंजनद और पंजनद से लेकर आगे दरिया गुड्डू और सखर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इंतहाई हाई अलर्ट है। क्योंकि आने वाले अगले 3 से 4 दिन में ये रेला जो है कादराबाद से होता हुआ सखर तक पहुंचेगा, और सखर के बाद ये सिंध के अंदर दाखिल हो जाएगा, गुड्डू के बाद सिंध में दाखिल हो जाएगा, और उसको एक दिन आगे सखर पहुंचने में लगता है, और उसके बाद मजीद 5 से 6 दिन में ये समंदर तक पहुंचता है। तो ये अगले तकरीबन 9 से 10 दिन जो है सैलाब के हवाले से पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि जो हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं कि सैलाब क्या होता है, किस तरह होता है, तो हम इन सवालों का जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि दरिया सिंध के अंदर जो है वो बहुत कम ज्यादा पानी होता है, लेकिन हम उसको नीचे दर्जे का सैलाब कहते हैं। लेकिन दरिया रावी में, दरिया सतलुज में थोड़ा पानी होता है, लेकिन हम उसको इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब कहते हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, आज हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा फोकस दरियाओं में आने वाले तुग़यानी के बारे में, दरियाओं में आने वाले सैलाब के बारे में। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी, यानी कई तरह के सैलाब होते हैं। जब हम इब्तिदा होती है सैलाब की तो हम बताते हैं कि आज तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, आज तौसा के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, आज बल्लोकी के मुकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आज जो है गुड्डू बैराज के मुकाम पर जो दरिया सिंध में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आज कोटरी बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और पानी जो है बहुत से इलाकों में फैल चुका है। अब ये ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप आए दिन सुनते रहते हैं।
ہم آج کی اس ویڈیو میں ان ساری ٹرمینالوجیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عام لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ایکچولی یہ دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ تو ابتدائی طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دریا جب نارمل بہ رہا ہوتا ہے تو اس میں اتنا شدت سے پانی موجود نہیں ہوتا۔ برسات میں تو پانی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن سال کے عام دنوں میں پانی بہت کم ہوتا ہے، چند ہزار کیوسک سے زیادہ پانی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت دریا کے اوپر سے قریب جائیں گے یا پل پہ سے گزریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دریا کا زیادہ تر حصہ خشک ہوگا، بہت بڑے بڑے ٹیلے آپ کو نظر آئیں گے، بہت بڑا خشک میدان نظر آئے گا، جانور اندر گھوم رہے ہوں گے، لوگ اندر دریا کے اندر بیڈ کے اندر گھوم رہے ہوں گے، اس جہاں پہ پانی بہتا ہے اس جگہ پہ گھوم رہے ہوں گے، اندر سبزہ ہوگا، درخت اگے ہوں گے، جانور وہاں پہ آزادی سے گھوم رہے ہوں گے، لوگ ریت اٹھا رہے ہوں گے دریا کے اندر سے، ٹریکٹر ٹرالیاں اندر موجود ہوں گی، یعنی مختلف فنومینا آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب دریا کے اندر، اس کے رستے کے اندر، اس کے کناروں کے اندر جو رستہ اس کا دریا کا ہے اس کے اندر پانی کا بہاؤ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ سال کے یوں سمجھیے کہ 10 مہینے یہی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن جب برسات کا مہینہ قریب آتا ہے اور گرمیاں آتی ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ گلیشیئرز کا پانی پگھلتا ہے، برف پگھلتی ہے، وہ ندی نالوں میں آتی ہے اور وہ بہہ کے دریاؤں کا رخ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دریا کے آس پاس کے علاقوں میں بارشیں، شدید بارشیں ہوتی ہیں اور اس کا پانی ندی نالوں کے ذریعے اس دریا کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے اور وہ برف باری پگھلتی ہے، اس کا پانی پگھل کر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پہاڑوں کے اوپر بہت تیز بارش ہوتی ہے، اس کا پانی بہہ کر بھی دریاؤں کے اندر آ جاتا ہے، جس سے دریا کی سطح بلند ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دریا کی سطح تھوڑی سی بلند، نارمل سے تھوڑی سی بلند ہوتی ہے، اور جو دریا کے اندر جو جزیرے ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو دریا ایک جگہ نہیں بہ رہا ہوتا جب سال کے عام دنوں میں، یعنی اپنے کناروں کے اندر ایک کونے میں تھوڑا سا پانی بہتا نظر آئے گا، دوسرے کونے میں پانی بہتا نظر آئے گا اور بیچ میں علاقہ خالی ہوگا، تو ایک جزیرے کی سی صورت پانی کے اندر بن جاتی ہے۔ پانی کے اندر خشکی کے ٹکڑے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے۔ تو جب درمیانے درجے کا سیلاب ہوتا ہے، جو پانی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو یا تو جزیرہ کہتے ہیں، یا اگر اس میں بہت زیادہ سبزہ ہو تو اس کو بیلا کہتے ہیں، بیلے کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو جب بیلے کے علاقوں کے قریب پانی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی تھوڑا تھوڑا ان پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس جو لیول ہوتا ہے پانی کا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نچلے درجے کا سیلاب ہے، یعنی کہ عام سطح سے پانی بلند ہو کر ذرا اونچا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو خشکی کے ٹکڑے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اس سے متاثر ہونا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ خشکی کے ٹکڑے جو ہیں وہ غائب نہیں ہوتے پانی کے نیچے، لیکن ابھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں درمیانے درجے کے سیلاب کی۔ درمیانے درجے کا سیلاب یہ ہوتا ہے کہ جب پانی کی سطح تھوڑی سی اور بلند ہوتی ہے نچلے درجے سے، اور وہ جو بیچ میں گرین پیچز ہوتے ہیں، جو خشکی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یا جو درخت ہوتے ہیں یا جھاڑ جھنکار وہاں پہ لگی ہوتی ہے، جو گھاس پھوس ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس پانی کے اندر غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ پیچ، وہ بہت چھوٹے چھوٹے پیچ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دریائے راوی میں کے پل کے اوپر سے گزریں اور جب سیلابی صورتحال ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر وہ پیچز ایسا، ابھی آپ دیکھیں کامران کے بارادری پوری کی پوری دریا کے آئیلینڈ کے اوپر قائم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقوں میں آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ خشک پیچز ہیں، لیکن اب چونکہ پانی تھوڑا تھوڑا آیا تو آپ کو وہ پیچز کم ہوتے نظر آئیں گے اور پانی زیادہ تر پیچز، خشک پیچز کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب درمیانے درجے کا سیلاب ہوتا ہے تو میکسیمم پیچز جو خشکی کے ہوتے ہیں، جو آئیلینڈز پانی دریا کے اندر ہوتے ہیں یا بیلے ہوتے ہیں، وہ پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اونچے درجے کے سیلاب کی۔ اونچے درجے کے سیلاب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام کے تمام آئیلینڈز، جو خشکی کے ٹکڑے اور جو بیلے کے علاقے ہوتے ہیں، وہ پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ دریا کناروں کے اندر، اپنے کناروں کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی سطح کافی بلند ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ پانی کے اندر جانا بند کر دیتے ہیں، عموماً کشتیاں اندر لے جانا بند کر دیتے ہیں، ماہی گیر کام روک دیتے ہیں۔ پہلے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جانوروں کو اندر لے جا کر، جانور کو، بھینسیں جو ہوتی ہیں عام طور پر پانی کے اندر چلی جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگ جانوروں کو اس کے اندر نہیں لے کے جاتے۔ خشکی کے جو پیچ ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ چرانے کے لیے اپنے گائے بھینسوں کو لے جاتے ہیں، تو وہ لے جانا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پہ جو دریاؤں کا بہاؤ ہے وہ کافی تیز ہو جاتا ہے، اور اس بہاؤ کے اندر جانوروں کا بہنا، انسانوں کا بہنا یا کشتیوں کا بے قابو ہونا بہت نارمل سی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے بہت اونچے درجے کا سیلاب۔ بہت اونچے درجے کے سیلاب میں یہ ہوتا ہے کہ جو دریا کا پانی ہے وہ تقریباً کنارے کے اوپر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ شہروں کے پاس اگر آپ غور کریں تو ہر شہر کے پاس یا ہر آبادی کے پاس سے جب دریا گزرتا ہے تو وہاں بند بنے ہوتے ہیں، بہت اونچے اونچے بند ہوتے ہیں، پختہ بند ہوتے ہیں، بعض اوقات کچے بند ہوتے ہیں، خاص ترتیب سے اونچی اونچی دیواریں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو وہاں پر دریا کا پانی اس کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جب شہروں کے پاس سے وہ بند کے علاقے سے گزر جاتا ہے تو وہ دریا کا پانی اس
بند سے باہر آ جاتا ہے, کناروں سے باہر آنا شروع ہوتا ہے. اگرچہ وہ بے قابو نہیں ہوتا اس طرح سے آس پاس کے, لیکن علاقوں میں جو آبادیاں ہوتی ہیں, جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, جو کچے کے علاقے گاؤں ہوتے ہیں, کچے کے علاقہ وہ ہوتا ہے جہاں پر نارملی دریا کے سیلاب کا پانی آ جاتا ہے, اس کے اندر پانی داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آس پاس کے علاقوں میں اگر کوئی فصلیں ہیں تو متاثر ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر اگر کچے گھر ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں اور لوگ وہ علاقہ چھوڑ کے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب, یہ سپر فلڈ ہوتا ہے. انتہائی اونچے درجے کے سیلاب میں یہ ہوتا ہے کہ دریا کا پانی بپھر کر دریاؤں سے باہر آ جاتا ہے, اس کے کناروں سے باہر آ جاتا ہے, کتنے اونچے کنارے وہ باہر آ جاتا ہے, اور خاص طور پہ میدانی علاقوں کے اندر تو دریا بالکل بے قابو ہو جاتا ہے. بعض اوقات انہیں 2010 کا جو سیلاب آیا تھا وہ سپر فلڈ تھا. آپ یوں کہہ کہ جیکب آباد کا پورا علاقہ, پھر بلوچستان کے اندر پانی انٹر ہو گیا تھا, حتیٰ کہ سبی کے علاقوں تک پانی پہنچ گیا تھا. پورا ڈیرہ اعلیٰ یار, ڈیرہ مراد جمالی اور اس طرح کے بہت سارے علاقے, بہت سارے اضلاع, دریا سندھ کے تو بہت سارے اضلاع پانی کے اندر ہر سال ڈوب جاتے ہیں. اس سال بہت سارے اضلاع جہاں پر دریا کا پانی کئی دہائیوں سے نہیں گیا تھا, یعنی سبی کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ دریا سے کئی 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے, وہاں تک پانی پہنچ گیا تھا. تو دریا کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا, پانی اتنا زیادہ تھا, اور اس کو اس طرح سے پلاننگ سے ڈائیورٹ کیا گیا تھا کہ بہت سارے علاقے, پنجاب کے بہت سارے علاقے ڈوب گئے تھے, سندھ کے بہت سارے علاقے ڈوب گئے تھے, حیدرآباد جو سکھر کے آس پاس کے بہت سے علاقے ڈوب گئے تھے, اور سکھر کے پاس سے پانی کو رائٹ پہ ڈائیورٹ کیا گیا تھا اور وہ بلوچستان کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا. ایک بہت بڑا فلڈ تھا. اگرچہ سندھ کے زیری علاقے اس سے محفوظ رہے تھے کیونکہ پانی ادھر ڈائیورٹ کر گیا تھا. یہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر دریا کا کناروں کی ایک چوڑائی ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ گیج کرتے ہیں کہ یہ کتنے لیول کا سیلاب ہے. جیسے دریا راوی جو ہے وہ چھوٹا دریا ہے, اس کے کنارے بہت دور دور نہیں ہے, اس کا بیڈ چھوٹا ہوتا ہے, اس کی گہرائی بہت زیادہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دریا سندھ کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا دریا ہے, اس کا کنارے بہت دور ہیں, اس کا بیڈ بہت بڑا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے اگر مثال دیتا ہوں کہ اگر دریا سندھ کے اندر 1,00,000 کیوسک پانی بہ رہا ہے اور 1,00,000 کیوسک پانی بہتا ہوا چلا جا رہا ہے, تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے, کیونکہ عام طور پر دریا سندھ کے اندر 70-80 ہزار کیوسک پانی بہ رہا ہوتا ہے. اور اگر 1,00,000 کیوسک یا 1,25,000 کیوسک یا 1,50,000 کیوسک یا ایون 2,00,000 کیوسک پانی بھی بہ رہا ہو تو دریا سندھ کے اندر اس کو سیلاب ڈکلیئر نہیں کیا جاتا. یہ ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے اور کاغذی کارروائی میں اس کو نارمل ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اچھا, دوسری جانب اگر ہم دریا راوی کی بات کریں تو دریا راوی کے اندر اگر 1,00,000 کیوسک پانی آ جائے تو یہ ایکسیپشنل فلڈ شمار ہوگا, یعنی یہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا. انتہائی اونچے درجے سے بھی کوئی آگے کی کیٹیگری تو اس کے اندر اس کو شمار ہوگا, اور دریا کا پانی جو ہے وہ نکل کر کناروں سے باہر آ جائے گا اور آس پاس کے علاقوں کو متاثر کرے گا, فصلیں متاثر ہوں گی, جانور بہ جائیں گے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیڈ اتنا چوڑا نہیں ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی اس کی کیٹیگری اونچے درجے کے سیلاب شمار ہوگی. دریا ستلج کی اگر مثال ہے تو دریا ستلج کا پانی بھی اس کا کنٹرول انڈیا کے پاس ہے, تو وہ بھی اس کو بند رکھتے ہیں, تو وہاں پر بھی پانی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اس کا بیڈ بھی بہت کم رہ گیا ہے. تو اس میں بھی اگر 1,00,000 کیوسک پانی آ جائے تو یہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے. دوسری جانب اگر جہلم اور چناب کی بات کریں تو جہلم اور چناب بڑے دریا ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ یہ ان کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے اور انڈیا نے اس کا پانی اس طرح سے نہیں روکا جس طرح اس نے دریا ستلج اور راوی کا پانی روکا ہے. تو جب دریا جہلم میں اگر 3 یا 4 لاکھ کیوسک کا ریلا آتا ہے تو پھر اس کو اونچے درجے کا سیلاب شمار کیا جاتا ہے, اور چناب میں تو بعض اوقات 8-9 لاکھ کیوسک جو ہے پانی کے بھی ریلے آتے ہیں. 2014 میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب جو ہے دریا چناب میں آیا تھا, اور جب وہ بھارت سے پاکستان کے اندر داخل ہوا تھا تو 9 لاکھ کیوسک پانی دریا چناب میں بہ رہا تھا. یہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا, اور پنجاب کے اکثر علاقے جو دریا چناب کے آس پاس آباد تھے وہ پانی کے نیچے آ گئے تھے, بے تحاشا گاؤں تباہ ہو گئے تھے, لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھی, ہزاروں جانور بہ گئے تھے. اسی طرح مختلف ادوار میں دریا جہلم کے اندر بھی پاکستان کے میدانی علاقوں میں بے تحاشا اونچے سیلاب آئے. 4 لاکھ 5 لاکھ کیوسک تک 6 لاکھ کیوسک تک پانی دریا جہلم کے اندر آئے, اور دریا سندھ میں تو 11 لاکھ کیوسک تک پانی آیا ہے, اور جس کی وجہ سے انتہائی تباہیاں ہوئی ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سیلاب کیا کس طرح سے آتے ہیں, اس کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں, نچلے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے, درمیانے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے, اونچے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے, انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے, اس کی کیا نشانی ہوتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے.